सामेईन इकराम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए चलते हैं आज के कुरानी किस्से की तरफ। हम पढ़ रहे थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा। आज के किस्से में हम जानेंगे कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन की तरफ उतारा गया तो सबसे पहले आपने कौन सा काम किया और सबसे पहले इस दुनिया में कत्ल किस इंसान ने और किस वजह से किया। सामीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत से निकालकर ज़मीन पर उतारा। ज़मीन पर उतरने के बाद उन्हें जन्नत और उसकी राहत और सुकून वाली ज़िंदगी याद आई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो फ़ौरन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुज़ूर तौबा करने लगे और तौबा के कलिमात भी अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उन्हें सिखा दिए थे। फरमाने इलाही है, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद कलिमात सीख लिए तो उसने उनकी तौबा कबूल कर ली। बेशक वही तौबा कबूल करने वाला, बेहद रहम करने वाला है। ए हमारे रब, हम अपने आप पर जुल्म कर बैठे हैं। अगर आपने हमें माफ़ न किया और हम पर रहम न फरमाया तो यकीनन हम नुकसान पाने वालों में से हो जाएंगे। ये दुआ पढ़ने पर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को माफ़ फरमा दिया। इस दुआ में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 5 खूबियाँ जिक्र हुई हैं। अपनी गलती का एतराफ़ किया, गलती पर शर्मिंदा हुए, अपने नफ्स को मलामत की, फ़ौरन तौबा की और अल्लाह की रहमत से नाउमीद न हुए। आप भी हर गलती और गुनाह के बाद उन्हीं 5 खूबियों को अपनाइए और ये बेहतरीन दुआ रोज़ाना मांगिए। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को बहुत सारी औलाद अता फरमाई। फरमाने इलाही है, ए लोगो, अपने रब के अजाब से डरो जिसने तुम्हें एक जान यानी आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा करके इन दोनों से दुनिया में बहुत से मर्द और औरतें फैला दें। और याद करो जब आपके रब ने बनी आदम की पुश्तों से उनकी औलाद को निकाला और उन्हें खुद उन पर गवाह बनाते हुए पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने जवाब दिया, क्यों नहीं, हम सब उसकी गवाही देते हैं कि आप ही हमारे रब हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो आप अलैहिस्सलाम की पुश्त पर हाथ फेरा तो क़यामत तक पैदा होने वाली हर जान आप अलैहिस्सलाम की पुश्त से जाहिर हो गई और अल्लाह ताला ने हर एक की आंखों के दरमियान नूर की चमक रख दी। फिर उन्हें आप अलैहिस्सलाम को दिखाया। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मेरे रब, ये कौन है? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ये तुम्हारी औलाद हैं। आप अलैहिस्सलाम को अपनी औलाद में से एक आदमी ऐसा नजर आया जिसकी पेशानी की चमक आप अलैहिस्सलाम को बहुत अच्छी लगी। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मेरे रब, ये कौन है? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ये आपकी औलाद में से आखिरी ज़माना की कौमों में से एक नबी है जिसका नाम दाऊद होगा। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मेरे रब, आपने उसकी उम्र क्या मुकर्रर की है? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, 60 साल। आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे रब, इसे मेरी उम्र में से 40 साल इनायत फरमा दीजिए। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुकर्रर उम्र ख़त्म हुई तो मौत का फरिश्ता उनकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मेरी उम्र में से 40 साल बाकी नहीं है? फरिश्ते ने अर्ज किया, आप अलैहिस्सलाम ने वो 40 साल अपने बेटे दाऊद को दे दिए थे। चूंकि आप अलैहिस्सलाम ने इनकार किया इसलिए आप अलैहिस्सलाम की औलाद में भी इनकार की आदत है। आप अलैहिस्सलाम भूल गए इसीलिए आप अलैहिस्सलाम की औलाद भी भूल जाती है। आप अलैहिस्सलाम से गलती हुई इसीलिए आप अलैहिस्सलाम की औलाद से भी गलती होती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने के बाद जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम की पुश्त पर हाथ फेरा तो आप अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद आप अलैहिस्सलाम की पुश्त से जाहिर हो गई। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आप अलैहिस्सलाम के सामने आप अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद से अपनी तौहीद का पक्का अहदो पैमान लिया। फरमाने इलाही है, और याद करो जब आपके रब ने बनी आदम की पुश्तों से उनकी औलाद को निकाला और उन्हें खुद उन पर गवाह बनाते हुए पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने जवाब दिया, क्यों नहीं, हम सब उसकी गवाही देते हैं कि आप ही हमारे रब हैं। ये अहद इसलिए लिया है ताकि तुम लोग क़यामत के दिन ये ना कहो कि हम तो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे, या तुम ये कहो कि शिर्क की इब्तिदा तो हमारे बाप दादा ने हमसे पहले की थी और हम उनके बाद उनकी औलाद ही तो थे। फिर क्या आप हमें इस फेल की वजह से हलाक कर देंगे जो पहले गुमराह लोगों ने किया था? क़यामत के दिन एक जहन्नमी से कहा जाएगा, अगर तेरे पास पूरी दुनिया का मालो दौलत हो तो क्या तो फिदिया के तौर पर जहन्नम से छुटकारा हासिल करने के लिए सब माल दे देगा?
وہ کہے گا جی ہاں، تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا اس وقت میں نے تجھ سے اس سے بھی آسان چیز کا وعدہ لیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن تو نے پھر بھی شرک کرنے پر ہی اصرار کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام بنی آدم کو ان کے باپوں کی پشتوں سے نکالنے کے بعد جمع کیا اور انہیں جوڑا جوڑا بنایا، پھر انہیں صورتیں عطا کیں اور قوت گویائی بھی عطا فرمائی۔ پس وہ بولنے لگے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے توحید الہی پر قائم رہنے کے لیے بڑا مضبوط عہد و پیمان لیا اور انہیں ان کے نفسوں پر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے گواہی دیتے ہوئے کہا جی ہاں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ نے فرمایا، میں ساتوں آسمانوں، ساتوں زمینوں اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو تم پر گواہ بناتا ہوں کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں تھا۔ یاد رکھو، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میرے علاوہ کوئی رب نہیں، لہٰذا میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا۔ بے شک میں تمہارے پاس اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہوں گا جو تمہیں میرے ساتھ کیے ہوئے اس عہد و پیمان کو یاد دلاتے رہیں گے، اور میں تم پر اپنی کتابیں بھی نازل فرماؤں گا۔ سب نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے پروردگار اور حقیقی معبود ہیں، آپ کے علاوہ کوئی بھی ہمارا پروردگار اور معبود نہیں۔ سب نے اس بات کا اقرار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اونچا کر کے تمام کو دکھایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کچھ مالدار ہیں اور کچھ غریب، کچھ خوبصورت ہیں اور کچھ بدصورت۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، آپ نے اپنے بندوں کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا، میں نے چاہا کہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ روشن قندیلوں کی طرح نمایاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سے بھی رسالت و نبوت کے متعلق خصوصی عہد و پیمان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کرنے کے بعد ان کی پشت سے تمام اولاد کو ظاہر کیا تو ان میں قیامت تک مبعوث ہونے والے انبیاء علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ عز و جل نے انبیاء علیہ السلام سے بھی توحید، رسالت اور نبوت سے متعلق خصوصی عہد لیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کریں جب ہم نے تمام انبیاء علیہ السلام سے توحید کا عہد لیا، اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوح، ابراہیم، موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ہم نے ان سب سے بڑا پکا عہد لیا۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو ان چیزوں کی تصدیق کر رہا ہو جو تمہارے پاس ہیں، تو اس رسول پر ضرور ایمان لانا اور اس کی ضرور مدد کرنا۔ اللہ نے پوچھا، کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، پھر اس کے بعد جو بھی اس عہد سے پھر جائیں وہی نافرمان ہیں۔ فرمان الہی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ سنا دیجئے۔ جب ان دونوں نے اللہ کے لیے قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا، میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے کہا، بلا شبہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہرگز اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو اپنے ذمہ اپنا اور میرا بھی گناہ لے لے اور پھر تو دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ آخر کار اس کے برائی کی دعوت دینے والے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، پس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے دفنائے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ پھر وہ بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے ہاں ولادت کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے ہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں اور دوسرے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی پہلے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک مرتبہ قابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی
اور دوسری مرتبہ حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی۔ سابقہ اصول کے مطابق قابیل کی بہن کا نکاح حابیل سے اور حابیل کی بہن کا نکاح قابیل سے ہونا تھا۔ اتفاقی طور پر قابیل کی بہن حابیل کی بہن کی نسبت زیادہ حسین تھی، اس لیے قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کی بہن کے بجائے خود اپنی ہی بہن سے ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا کہ اپنی بہن سے حابیل کو نکاح کرنے دو، لیکن قابیل نے انکار کر دیا اور سمجھانے کے باوجود اپنی ہی بہن سے خود نکاح کرنے پر اصرار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں بطور نذرانہ قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی حق پر ہوگا۔ حابیل بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹی تازی بکری قربان کی، اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے گھٹیا قسم کا اناج اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا۔ دونوں نے اپنی اپنی قربانی میدان میں رکھ دی، آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی، جو اس کی قبولیت کی علامت تھی۔ قابیل کی قربانی جب قبول نہ ہوئی تو اسے غصہ آیا اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ جب حابیل قتل ہو گئے تو قابیل نے کھلے آسمان کے نیچے ان کی لاش رکھ دی، اس لیے کہ اسے دفن کرنے کا طریقہ معلوم نہ تھا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر چونچ سے گڑھا کھود کر مردہ کوے کو اس میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ قابیل نے جب اپنی آنکھوں سے یہ ماجرا دیکھا تو شرمندہ ہو کر کہنے لگا، ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش دفن کرنے کی تدبیر بھی نہ نکال سکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے بھی لوگ ناحق قتل ہو رہے ہیں ان کا گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے حصہ میں بھی لکھا جا رہا ہے، کیونکہ انسانوں میں قتل کی ریت سب سے پہلے اس قابیل نے شروع کی تھی۔ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، پھر اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا، تو اس طریقہ رائج کرنے والے کے لیے عمل کرنے والے کے برابر ہی ثواب لکھا جائے گا اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا، پھر اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا، تو اس طریقہ رائج کرنے والے کے لیے عمل کرنے والے کے برابر ہی گناہ لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے میرے بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ بیٹے پھل کی تلاش میں نکل پڑے۔ سامنے سے فرشتے آتے نظر آئے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی۔ فرشتوں نے پوچھا، اے آدم علیہ السلام کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ بیٹوں نے جواب دیا، ہمارے والد صاحب کی طبیعت ناساز ہے اور وہ جنت کے پھل کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، تم واپس چلے جاؤ کیونکہ تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتوں نے آ کر ان کی روح قبض کی، ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی اور آپ علیہ السلام کے لیے لحد تیار کی، پھر نماز جنازہ ادا کی اور قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر مخاطب ہو کر کہا، اے آدم کے بیٹو، تمہارے لیے مردوں کو دفن کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس پر دفن کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اسی طرح کی دلچسپ اسلامی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایاز مورل سٹوریز کے ساتھ جڑے رہیے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے۔ یاد رکھیے، اس طرح کی سبق آموز اور اسلامی کہانیاں اپنے پیاروں کو شیئر کرتے رہا کیجیے تاکہ ان کو بھی اسلامی تعلیمات سے سبق حاصل ہو سکے اور آپ کے لیے صدقے جاریہ بن سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔